बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम शमाए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के परवानों के लिए एक खुसूसी तोहफा है। और आज का प्रोग्राम एक ऐसे आशिक रसूल के बारे में है कि जिसने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठने वाले कलम को ही नहीं, उस सर को भी सरतन से जुदा कर दिया जो नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठा। और सबसे अहम बात इस हस्ती मुबारक की कि उन्होंने किसी के नारे या किसी के तकरीर से मुतासर होकर बगैर सबूत के इस शातिम रसूल का सर तन से जुदा नहीं किया, बल्कि तमाम इल्जामात और शवाहिद की खुद तहकीक की। और जब देखा कि अंग्रेज हुकूमत हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खेलकर दीन की हमियत पर हमला आवर हैं, तो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार इस मर्द मुजाहिद गाजी इल्म दीन ने उस शातिम रसूल राजपाल को सजा देकर बारगाह इलाही और दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरखुरी हासिल कर ली। व्यूअर्स, आज हम इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में तहकीक शुदा हकायक जानने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रिसर्च टीम के अहम मेंबर कुरैशी साहब। जी कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं वसीम भाई? अल्लाह पाक का करम है सर। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गाजी इल्म दीन कौन थे, और कुछ आपकी तालीम और इब्तदाई हालात के बारे में कुछ बताएं। जी जनाब। जवाब देने से पहले ये बता दूं कि इसमें जो जितने भी हवाले लिए हैं इस प्रोग्राम के लिए, आपके जवाबात के लिए, वो सीरत शहीद नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम की किताब है, जो कि हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में है, और इसके मुसन्निफ़ मोहम्मद हसीब अल क़ादरी हैं। तो ज़्यादातर हवाले हमने यहीं से उठाए हैं, क्योंकि आजकल हक़ाइक़ बहुत तब्दील हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी तब्दील किए जा रहे हैं। अच्छा, अब गाजी इल्मुद्दीन शहीद जो हैं, ये 3 या 4 दिसंबर सन 1908 को लाहौर के इलाके कूचा चाबुक सवारा में, जिसे आजकल मोहल्ला सरफरोशां कहते हैं, वहाँ पैदा हुए थे। आपके वालिद का नाम ताले मोहम्मद था, जो मुगल कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और तरखान थे, यानी लकड़ी के कारीगर थे। गाजी इल्मुद्दीन ने इब्तदाई तालीम अपने मोहल्ले की तकिया साधुआं की मस्जिद और बाज़ार नौरिया अंदरून अकबरी दरवाज़ा बाबा कालू के मदरसे में हासिल की। तालीम में लेकिन आपका दिल नहीं लगता था। आखिरकार फिर वालिद साहब ने तालीम से हटाकर आपको अपने आबाई पेशे में डाल दिया और इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और शागिर्दी आप अपने वालिद की भी करते थे, बड़े भाई मोहम्मद अमीन की भी करते थे। दोनों मिलजुल कर आपको सिखा रहे थे। 1928 में आप कोहाट मुंतकिल हो गए वालिद के साथ, और बन्नू बाजार में अपना फर्नीचर साजी का काम शुरू किया। आपके आबाओ अजदाद सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। मुग़ल बादशाह जहांगीर के दौर में उस वक्त के औलिया अल्लाह की सोबत में रहकर आपके एक जद बाबा लहंगा सिंह सिंधु ने इस्लाम कबूल किया, जिस पर उन्हें बड़ी सख्त तकालीफ पहुँचाई गई। बाद में वो इबादत और रियाजत में लगे रहे और कामिल वलियों में से हुए। उसके बाद बाबा लहंगा जो थे वो हिजरत करके मोज़ा पडाना में आकर आबाद हुए। ये आजकल पाक भारत सरहद पर वाक़ है। वहीं आपका विसाल हुआ और आपका दरबार भी वहीं है। आपके 2 बेटे थे, जिनकी औलाद बरकी हडियारा के इलाके में आबाद है और एक की औलाद लाहौर में। पैदाइश जब आपकी हुई, यानी गाजी इल्मुद्दीन जब पैदा हुए, तो एक फ़कीर ने दरवाज़ा खटखटाया और आपकी वालदा आपको गोद में लेकर फ़कीर की मदद के लिए दरवाजे पर गई। तो फ़कीर ने आपको देखकर फरमाया कि तेरा बेटा बहुत खुशनसीब है और अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया है। फ़कीर ने बच्चे को गोद में लिया, खूब चूमा, प्यार किया, और फिर वालदा को ताकीद की कि इसे सब्ज़ कपड़े पहनाया करो। अगले ही दिन आपके लिए सब्ज़ कपड़े तैयार कर दिए गए। आपके वालिद और वालिदा ने आपकी अखलाकी तरबियत की और बेहतरीन इंसान बनाया। और आपने वालिद के साथ खानेवाल, मुल्तान वगैरह का भी सफ़र किया, बहुत सारे मज़ारों पर हाज़िरी दी, फैज़ हासिल किया। फिर लाहौर के नवाह में कस्बा लखन शरीफ में एक बुज़ुर्ग थे, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बख्श, उनके पास जाने लगे और अकीदत हो गई। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बख्श ने आपको रूहानी जज्बो सलूक से मुतारफ़ कराया और फैज़ अता किया। अब जब वक्त मिलता आप मुर्शिद की खिदमत में वालिद के साथ हाजिर हो जाते। फिर आपने काफ़ी ऐसा, जैसा कि बताया, कोहाट में काम किया। वहाँ से वापसी पर आपके वालिद ने आपकी शादी मामू की बेटी के साथ तय कर दी।
اب یہ وہ وقت تھا جب ملعون راجپال نے کتاب چھاپی تھی۔ غازی صاحب اس معاملے سے بے خبر تھے، کیونکہ ان کی زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ یا تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتے تھے گھر پہ، یا پھر وہ دکان پر اپنے بھائی اور والد کے ساتھ، اور ادھر ادھر کسی دنیا داری میں نہیں پڑے تھے۔ آپ نے ان دنوں مشہور صوفی بزرگ حضرت مولوی تاج الدین کا عظیم الشان جنازہ دیکھا اور دیکھ کر دل میں دعا کی کہ مرنا ہو، موت ہو تو ایسی ہو جس سے نصیحت حاصل ہو۔ سر آپ کی باتوں سے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ اللہ پاک بہتر جانتے تھے کہ غازی علم دین کو ایک خاص مقصد کی تکمیل کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور وہ مقصد پورا کر کے انہیں خالق حقیقی سے جا ملنا ہے، اور وہی انہوں نے کیا۔ اچھا سر، میرے اگلے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے دور کے اس وقت کے حالات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، اور راجپال نامی اس مردود نے یہ توہین آمیز کتاب کیوں لکھی تھی؟ ان چھپے ہوئے رازوں پر سے کچھ پردے اٹھائیں۔ جی سر۔ جس دور میں آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک طرف اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان مسلمانوں کو تعلیم اور سیاسی میدانوں کے لیے تیار کر رہے تھے، تو دوسری جانب ہندو طبقہ انگریز سرکار کی چاپلوسی کر کے انتہائی خوشحال اور کامیاب ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کو محکوم بنانے حتیٰ کہ مٹانے کی تحریکیں جنم لے رہی تھیں۔ انگریز مشنریز ہندوستان کو عیسائی بنانے کی مہم پر لگی تھیں، اور ہندو نسلی ذاتیں مثلاً دلت جو انتہائی نفرت کا شکار، انتہائی پسا ہوا اور پیشے کے اعتبار سے صرف انسانی گندگی اٹھانے کا کام کرتا تھا، عیسائی مشنریز سے متاثر ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے آج بھی یہ عیسائی پاکستان میں زیادہ تر اسی پیشے سے منسلک ہیں۔ دوسری طرف امریکہ سے جنم لینے والی تھیوسافیکل سوسائٹی انڈیا میں بھرپور کام کری تھی، جن کا بنیادی مقصد اسلام کا بر صغیر سے مکمل خاتمہ تھا، جبکہ دوسرے مذاہب کو اسلام دشمنی میں قائم دائم رکھنا اور اس کام میں مالی امداد بھی انہیں فراہم کرنا تھا۔ جب عیسائی مشنریز اپنے مقصد میں ناکام ہوئی تو ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہندو بنانے کے کام کی مکمل آزادی اور پشت پناہی کی گئی۔ ہندوؤں نے یہ تحریکیں چلائیں جن کا آپ نے پڑھا ہوگا۔ تحریک بال گنگا دھر، جس کے مقصد تھے کہ مسلمانوں سے نفرت، گائے کی حفاظت، گنپتی میلے کی آڑ میں مسلمانوں کو لوٹنا اور قتل عام کرنا۔ پھر اس کے بعد سنگٹن تحریک، اس میں مسلح ہندو جتھے تیار کر کے ان کی تربیت کی جاتی تھی اور مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر ہندو بنایا جاتا تھا یا قتل کیا جاتا تھا۔ تیسری تحریک تھی آریہ سماج تحریک، انگریزوں کے ساتھ مل کر ناپاک مسلمانوں سے دھرتی ماتا کو پاک کرنا، یہ ان کا منشور تھا۔ ترانہ بندہ ماترم بھی اسی تحریک کے بانی نے لکھا تھا۔ چوتھی تحریک تھی شدھی تحریک، اس کا مقصد برے صغیر کے تمام غیر ہندوؤں کو پنج رتن کھلا کر ہندو بنانا۔ پنج رتن کا مطلب گائے کا گوبر، پیشاب، دودھ، دہی اور مکھن، یہ سب ملا کر زبردستی کھلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام کے خلاف کتب لکھنا اور تحریر و تقریر سے مسلمانوں کو مجبور کرنا اور مذہب اسلام کو جھوٹا ثابت کرنا وغیرہ، یہ ان کے مقاصد تھے۔ یہ اس دور میں چل رہا تھا جس دور میں غازی علم الدین کی پرورش ہو رہی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کوشش ختم نہیں ہوئی، آج بھی بین الاقوامی سطح پر جاری ہے۔ سن 1899 میں آریہ پرتی ندی سبھا نے ایک بدنام زمانہ کتاب ستھارتھ پرکاش لکھی، جس میں قرآن پاک کی مقدس صورتوں پر ہرزہ سرائی کی گئی۔ اس کتاب کی قیمت انتہائی کم رکھی گئی کیونکہ فنڈنگ تو انگریزی اداروں سے ہو رہی تھی۔ شروع میں قیمت 2 روپے تھی، جو بعد میں 10 آنے کر دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پڑھ سکیں۔ اس کتاب نے راجپال کی ہمت بڑھائی اور لاہور کے ایک ناشر راجپال نے بدنام زمانہ کتاب، جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں، شائع کی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی شدید توہین کی گئی۔ یہ کتاب اس نے پولیس ملازم منشی رامداس سے لکھوائی اور بھرپور تعاون دیا اسے۔ کتاب کی اشاعت پر مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے ناشر کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی اور الٹا مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں میں یہ احساس جاگنے لگا کہ حکومت اس وقت ملعون ناشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اب انہیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ لاہور کے غازی خدا بخش گجر نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم یہ بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کو گرفتاری کے بعد 7 سال قید سنا دی گئی۔ اس کے بعد افغانستان کے غازی عبدالعزیز خان نے لاہور میں آ کر اس شاطم رسول کی دکان کا رخ کیا،
مگر یہ بدبخت دکان میں موجود نہیں تھا، اس کی جگہ اس کا دوست سوامی ستیانند موجود تھا۔ غازی عبدالعزیز نے غلط فہمی میں اس کو راجپال سمجھ کر حملہ کر کے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب غازی عبدالعزیز کو حکومت وقت نے 14 سال قید سنائی۔ راجپال ان حملوں سے خوفزدہ ہو گیا۔ حکومت نے اس کی حفاظت کے لیے 2 ہندو سپاہی اور ایک سکھ حوالدار کو متعین کر دیا۔ راجپال کچھ عرصے کے لیے لاہور چھوڑ کر کاشی، ہردوار اور متھرا وغیرہ چلا گیا، مگر چند ماہ بعد واپس آ گیا اور دوبارہ کاروبار پر توجہ دینا شروع کر دی۔ سر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اسلام کے خلاف تمام سازشوں کے پیچھے یہ گورے یا یہودی ہی نظر آتے ہیں، بھلے سامنے ہندو ہو، عیسائی ہو یا کوئی اور طبقہ ہو۔ تمام مسلمانوں کو اب آنکھیں کھولنی ہوگی۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا جب غازی علم دین شہید نے راجپال کو جہنم واصل کیا؟ اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ جی سر۔ جس وقت یہ کتاب چھپی تو راجپال قدرت کے نظام کو فراموش کر چکا تھا۔ جب انسان حد سے بڑھتا ہے تو اللہ سد باب کرتا ہے۔ اس دور میں ایک غیر معروف شخصیت غازی علم الدین کی پیدا ہو چکی تھی اور عین شباب کے عالم میں تھی۔ آپ اپنی زندگی میں مگن تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کتاب چھپی اور اس کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس معاملے سے مکمل بے خبر تھے۔ شہر میں دفعہ 144 لگی تھی، جلسے جلوس منع تھے۔ 5 جولائی 1927 حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولوی کفایت اللہ، چودھری فضل حق نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی تجویز پر حضرت شاہ محمد غوث قلندر کے دربار کے احاطے میں بیرون دلی گیٹ جلسہ رکھا۔ یہ حضرت شاہ محمد غوث قلندر حضرت عبداللہ شاہ صحابی کے پوتے لگتے ہیں، ان کا دربار وہیں ہے، تو ان کے احاطے میں جلسہ رکھا گیا۔ فوج اور پولیس نے گولی چلانے کی دھمکی دی تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے انگریزی میں فرمایا کہ ہم تمہارے قانون کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ جو قانون ہمیں ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ضمانت نہیں دیتا، ہم اس قانون کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ تم سے جو بن پڑتا ہے کرو، ہم بہرحال یہ جلسہ ضرور کریں گے۔ آپ نے تقریر کی اور لوگ زار و قطار رونے لگے، مجمع بڑھنے لگا، لاٹھی چارج شروع ہو گیا، گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ خیر، آپ نے مجمع کو پرامن رہنے کا کہا اور سرکار کو تجویز دی کہ آئینی ترمیم کے ذریعے مقدس شخصیات کی ناموس کی حفاظت کی جائے۔ غازی علم الدین نے اسی جگہ ایک اور دن حضرت شاہ بخاری کی ایک اور تقریر سنی، جس میں آپ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں اپنی جانیں قربان کر دو اور اس بدبخت کو قتل کر دو۔ اب غازی صاحب کو اس معاملے سے آگاہی ہوئی اور آپ سمجھ گئے کہ ان حالات میں جبکہ انگریزی قانون الٹا بدبخت کی سہولت کاری کر رہا ہے تو ان حالات میں واقعی یہ شخص واجب القتل ہے۔ واپسی پر آپ کی ملاقات اپنے دوست شیدے سے ہوئی، جس کی شہرت اچھی نہیں تھی، لیکن غازی علم الدین سے اس کی سچی دوستی تھی۔ بڑا مخلص دوست تھا آپ کا۔ آپ نے اسے یہ سب بتایا اور پھر اسے انتظار کا کہا اور اپنے والد کو تمام ماجرا سنایا، تو انہوں نے بھی کہا کہ اسے مارنا اس وقت ثواب کا کام ہے کیونکہ حکومت وقت کفار کی ہے۔ اب دونوں دوستوں نے مل کر راجپال کی دکان کا دریافت کیا اور پلاننگ شروع کر دی۔ والد کو نہیں بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف والد پریشان تھے کہ بیٹا غلط صحبت میں پڑ گیا ہے، کیونکہ محلے میں شیدے کی کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی۔ خیر، آپ نے کام سے چھٹیاں کر لیں اور چھٹی کی اور اگلا دن اسی مقصد میں شیدے کے ساتھ لگا دیا۔ اب آپ روز تقریریں سنتے اور دن میں تحقیق کرتے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور پلاننگ وغیرہ کرتے رہتے۔ ایک دن والد غصے میں آئے، خوب ڈانٹا، بھائی نے مداخلت کی اور کہا کہ میں سمجھا دوں گا۔ پھر ایک دن والد سے پوچھا آپ نے کہ اگر کسی نے راجپال کو مارا تو کیا اسے سزا ہوگی؟ تو والد نے کہا کہ قانوناً واقعی سزا ہوگی، کیونکہ ہندوستان کا جو اس وقت کا قانون تھا وہ ظاہر قانون کو اپنے ہاتھ میں تو نہیں لینے دے سکتے تھے۔ لیکن بیٹے کے سوال کا مقصد نہ سمجھ پائے۔ خیر، سو گئے تو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ علم الدین، تم ابھی سو رہے ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن گستاخیاں کر رہے ہیں، اٹھو اور اسے جہنم واصل کرو۔ آپ اسی وقت جاگ گئے، اٹھے اور شیدے کے پاس پہنچ گئے۔ جب اسے خواب سنایا تو ویسا ہی خواب شیدے کو بھی آیا تھا، اس کو بھی بزرگ نے یہی کہا۔ اب دونوں میں بحث چھڑ گئی کہ کون مارے گا۔ خیر، قرآن اندازی کی اور تینوں بار علم الدین کا نام نکلا اور پھر آپ نے دوبارہ پلاننگ شروع کر دی۔ گھر والے اس تمام معاملے سے بے خبر تھے۔ اگلے دن پھر خواب آیا اور بزرگ نے کہا کہ جلدی کرو ورنہ یہ سعادت کسی اور کو سونپ دی جائے گی۔ اب آپ شیدے کے پاس گئے، اپنی چھتری، ٹارچ اور گھڑی اس کو تحفہ دے دی یادگار کے طور پہ۔ گھر آئے، خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ صبح والدہ کو کہا کہ میٹھے چاول بنائیں، چاول کھائے۔ اب آپ نے بھابھی سے 4 آنے لیے، 12 آنے پہلے سے آپ کے پاس تھے، اور پھر وہاں سے گمٹی بازار آئے اور کباڑیے آتما رام سے تیز دھار چھری 1 روپے میں خریدی اور کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا۔ بھاؤ تاؤ نہ کرنے پر آتما رام نے آپ کو بغور دیکھا
وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے بعد میں گواہی بھی دی تھی آتما رام نے علم الدین کے خلاف. خیر آپ اس کے بعد شالمی آئے. شالمی سے ہوتے ہوئے لوہاری پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزرے, وہاں سے انارکلی بازار سے ہوتے ہوئے قطب الدین ایبک کے مزار کے پاس ہسپتال روڈ راجپال کی دکان کے پاس پہنچے. آج بھی یہ دکان آپ کو وہاں نظر آئے گی. آپ نے باہر کسی سے پوچھا کہ راجپال کا دفتر کون سا ہے اور کیا ملاقات ہو سکتی ہے. اس پر اس شخص نے کہا کہ سامنے اس کا دفتر ہے لیکن ابھی وہ آیا نہیں. تھوڑی دیر بعد ایک کار رکی اور کار سے ایک شخص نکلا تو اس دکاندار نے کہا کہ بھائی یہی راجپال ہے جسے تم ملنا چاہتے ہو. کانوں میں بزرگ کے الفاظ گونجے. ادھر راجپال نے سوچا کہ پولیس اسٹیشن فون کر دوں اور بندے بلا لوں حفاظت کے لیے. اندر اس کے 2 ملازم موجود تھے جن میں سے ایک ملازم کریدر ناتھ کتابیں درست کر رہا تھا. اتنے میں آپ اندر داخل ہوئے, چھری نکالی اور اس کا کام تمام کر دیا. راجپال کے آخری کلمات تھے مر گیا مر گیا. کہا جاتا ہے کہ پہلے اس سے پوچھا آپ نے کہ کیا یہ کتاب تمہیں نے چھاپی ہے, تمہیں نے چھپوائی. جب آپ کی تسلی ہوئی کہ یہی وہ شخص ہے اور یہ اپنا قصور مانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے وار کر کے اس کو قتل کیا. اب کردر ناتھ نے کتابیں ان پر پھینکی, شور مچ گیا, آپ بھاگے لیکن تھوڑی دور ہی گرفتار ہو گئے. کردر ناتھ نے کہا بتایا کہ جب ہم نے اسے پکڑا تو انہوں نے کہا کہ اس سے میری ذاتی دشمنی نہیں تھی بلکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. سر ماشاء اللہ سبحان اللہ, تمام مسلمان قربان غازی علم دین شہید پر. کیا سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا, سرخرو ہو گیا شان رسالت پر. زبردست جناب. اچھا سر, مقدمے کے دوران ایک واقعہ ہوا, والد کے کہنے پر جھوٹ بولا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ اس کی کیا حقیقت تھی, اس بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالیں. جی جناب. آپ کے گھر والوں کو پتہ چلا تو سب سکتے میں آ گئے. گھر پر پہرا لگا دیا گیا. محلے میں انجان لوگوں کا آنا جانا پولیس نے بند کر دیا. ادھر شیدہ بہت رویا اور تہیہ کیا کہ دوست کے والدین کی ہر ممکن مدد کرے گا. کیونکہ گھر میں کوئی جا نہیں سکتا تھا اور نہ کوئی باہر آ سکتا تھا تو وہ ان کے گھر جاتا, خاموشی سے تالے مند سودا سلف کی فہرست نیچے پھینکتے, یہ لے کر آتا تو تالے مند ٹوکری رسی سے اوپر کھینچ لیتے. کئی بار شیدے نے پولیس سے مار کھائی اس کام سے لیکن وہ کبھی باز نہ آیا. ہمیشہ روزانہ ان کی دیکھ بھال کرتا رہا. پھر ایک دن شیدے نے اصرار کرنے پر علم الدین کے والدین کو قرآن اندازی اور خواب کا سنایا, جس پر انہوں نے شیدے کو گلے لگایا اور کہا کہ ہم تو تمہیں کچھ اور سمجھتے تھے اور تم کچھ اور نکلے. قائد اعظم علامہ اقبال اور اس وقت کے بہترین وکلا مکمل کوششوں کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے اور آپ کو سزائے موت سنا دی گئی. اس کے بعد آپ کو میاں والی جیل بھیج دیا گیا. جب والدہ ملنے آئیں تو روئیں تو آپ نے کہا کہ جس نے رونا ہے وہ مجھ سے ملنے نہ آئے. پھر ایک مشہور شاعر استاد عشق لہر ملنے آئے تو آپ نے شعر سننے کو کہا تو عشق لہر نے کہا کہ پہلے آپ سنائیں. تو پھر علم الدین نے فارسی کلام سنایا جو کہ اسکرین پر چل رہا ہے, اس کا ترجمہ بھی اسکرین پر چل رہا ہے, جس کے جواب میں استاد عشق لہر نے بھی پنجابی اشعار سنائے اور یہ بھی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر غازی علم الدین شہید نے کچھ اور اشعار پڑھے. یہاں نوٹ کریں کہ غازی پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اس کار عظیم کے بعد آپ کو ایسا علم عطا ہوا کہ آپ فارسی اور پنجابی اور عربی وغیرہ سب جاننا شروع ہو گئے اور اتنا علم ملا کہ چند دن ہی آپ کی پوری زندگی پر محیط ہو گئے. پھر سیال شریف کے سجادہ نشین نے ملاقات کی اور سورہ یوسف تلاوت کی لیکن فرط جذبات کی وجہ سے وہ رک جاتے تھے تو غازی علم دین فوراً پیر صاحب کو صحیح لقمہ دیتے اور وہ دوبارہ شروع ہوئے تھے. اب پیر صاحب حیرانی کے عالم میں باہر آئے اور فرمایا کہ علم الدین کے لبادے میں کوئی اور ہی ہستی پاتا ہوں. کون کہتا ہے کہ علم الدین ان پڑھ اور جاہل ہے اور انہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہیں. والد سے ملاقات پر آپ نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے کیونکہ آپ کلیم اللہ ہیں, تو اللہ نے میری خواہش پوری کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے حکم پر عدالت میں جو جھوٹ بولا کہ میں نے راجپال کو نہیں مارا تو اس پر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا یہ گناہ معاف کر دیا, گھبراؤ نہیں. تو آپ نے والد کو بولا کہ اب میں اس بات پر بہت خوش ہوں. بیرک میں جو مٹکا تھا, جب بھی آپ سے کوئی ملاقات کرنے آتا تو وہ مٹکے کا پانی لازمی اس کو پلاتے اور پوچھتے کہ اب کیسا محسوس کر رہے ہو. یعنی وہ دم والا پانی ہوتا تھا, اس میں ایسی تاثیر تھی کہ فوراً سکون ہو جاتا تھا. 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا. پھانسی سے پہلے آپ نے 2 نفل پڑھے, نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لگایا اور کلمہ شہادت پڑھا. سبحان اللہ سر, کیا بات ہے. جب بھی یہ واقعہ سنتے ہیں سر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیا محبت تھی رسول خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ہستی کی.
اچھا سر، سنا ہے آپ کی تدفین خفیہ طور پر کہیں کر دی گئی تھی، آپ کی دوبارہ تدفین سر عام کیسے کی گئی اور آپ کی نماز جنازہ کتنی بار پڑھائی گئی؟ اس دلچسپ حقیقت سے بھی ہمارے ویورز کو آگاہ کریں۔ جی سر۔ اچھا، آپ کو نا بلا کفن اور نماز جنازہ کے ایک کمبل میں لپیٹ کر ایک گڑھے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس پر بہت شور مچا، قیدیوں نے 21,000 درود پاک پڑھا، 35 قرآن پاک پڑھ کر بخشے۔ جیل کے باہر احتجاج شروع ہو گئے مختلف شہروں میں، اور مطالبہ کیا جانے لگا کہ جسد خاکی کو تابوت میں ڈال کر حوالے کیا جائے۔ 4 نومبر 1929 کو مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد، جس میں علامہ اقبال، سر محمد شفیع، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر فضل حسین، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، مولانا غلام محی الدین قصوری وغیرہ شامل تھے، ان شخصیات نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے شرط عائد کی کہ اگر مذکورہ رہنما آپ تمام لوگ پرامن تدفین کی ذمہ داری اور کسی گڑبڑ کے نہ ہونے کی یقین دہانی کرائیں تو جسد خاکی مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس پر علامہ اقبال کی آنکھوں سے جلال برسنے لگا، اور آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی شرائط کی خلاف ورزی کی تو آپ بے شک میری گردن اڑا دیں۔ 13 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد سید مراتب علی شاہ اور مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی روانہ ہوا، اور دوسرے روز انہوں نے جسد خاکی وصول کیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا بیان ہے کہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود جسد خاکی میں ذرا بھی تعفن نہیں تھا، اور جسد مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ چہرے پر پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی غازی نے وضو کیا ہو، اور چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جس گڑھے سے آگ کو نکالا گیا تھا وہ مسحور کن خوشبو سے معطر تھا، کیونکہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا۔ محکمہ ریلوے نے یہ جسد خاکی 15 نومبر 1929 کو لاہور چھاؤنی میں 2 مسلم رہنماؤں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ تابوت حضرت سید مراتب علی شاہ گیلانی نے بنوایا تھا، جس کے اندر جست لگی تھی اور جست پر روئی چشمہ تھی، اور سراہانے نرم و ملائم تکیے کے تھے، اور روئی کو کافور سے معطر کیا گیا تھا۔ جسد خاکی کو گیلانی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر تابوت میں رکھا۔ ٹرین سے آپ کا جنازہ لاہور لایا گیا۔ زبردست، سبحان اللہ سر۔ جب مسلمان سوچ لیتا ہے جان میری نہیں خدا کی امانت ہے تو پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اور فلسفہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ہے۔ اچھا سر، آپ کے جنازے پر بر صغیر پاک و ہند کی عظیم علمی روحانی شخصیت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آپ کے سر کے بجائے غازی علم دین کے قدموں کو کیوں چوما تھا؟ اس روحانی واقعے پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ جی سر۔ 16 نومبر کی صبح مسلم اکابرین جمع ہوئے، جس میں علامہ اقبال بھی تھے۔ سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اس پر روزنامہ سیاست کے مالک سید حبیب اللہ صاحب نے کہا کہ یہ حق آپ کے والد طالع مند کا ہے۔ اس پر طالع مند نے کہا کہ میں اپنا یہ حق علامہ اقبال کو دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے تجویز دی کہ حضرت سید دیدار علی شاہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اچھا، اتنے میں حضرت جماعت علی شاہ لاکھوں کا مجمع اپنے ساتھ لے کر شرکت کے لیے آ گئے۔ جلوس تقریباً 5.5 میل لمبا تھا۔ جنازے کے وقت سید دیدار علی شاہ صاحب کو دیر ہو گئی۔ آخر مسجد وزیر خان کے اس وقت کے خطیب قاری شمس الدین نے پہلی نماز جنازہ پڑھائی۔ اتنے میں سید دیدار علی شاہ تشریف لے آئے۔ دوسرا جنازہ آپ نے پڑھایا۔ تیسری نماز جنازہ سید احمد شاہ صاحب نے پڑھائی۔ پھر کئی علماء نے بار بار نماز جنازہ پڑھائیں۔ برے صغیر کا سید السادات امیر ملت اسلامی پیر سید جماعت علی شاہ نے 6 لاکھ جنازے کے اجتماع میں حضرت غازی صاحب کے پاؤں کو چوما۔ کسی نے کہا کہ آپ سید زادے ہو کر ایک ترخان کے پاؤں چوم رہے ہیں، تو پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا کہ میں غازی صاحب کے پاؤں نہ چومتا تو کیا کرتا؟ ان کے چہرے کو میرے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ حضرت سید دیدار علی شاہ نے بھی تصدیق کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کی، اور حیرانی سے کہا کہ میں نے اپنی تمام زندگی حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی دیدار نہیں دیا، اور علم الدین کے جنازے میں آپ خود تشریف لے آئے۔ 10:30 بجے کے قریب جنازہ اٹھایا گیا۔ ہر شخص کندھا دینا چاہتا تھا، لیکن رش بہت تھا۔ علامہ اقبال اور سید دیدار علی شاہ قبر میں اترے۔ جسد خاکی کو آپ دونوں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ اس پر ظفر علی خان نے کہا کہ کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا، تو اقبال نے فرمایا کہ ترخانوں کا بیٹا ہم پر بازی لے گیا۔ اس موقع پر اتنی گلپاشی جنازے اور قبر پر ہوئی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔
آج بھی میانی شاہ میں آپ کے دربار پر ہزاروں عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں، اور ملون راجپال کو تو شاید ہندو جانتے بھی نہ ہو، اور اس کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے۔ لاہور میں بہاولپور روڈ کے کنارے میانی صاحب قبرستان میں ایک نمایاں مقام پر آپ کی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ مزار کے چاروں طرف برآمدہ ہے، مزار بغیر چھت کے ہے۔ مشرق میں غازی کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی بھی قبریں موجود ہیں۔ لوح پر پنجابی اور اردو کے کئی اشعار کندہ ہیں۔ آپ کے مقبرے کی تعمیر کے لیے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ نے اپنی جیب سے نقد عطیہ پیش فرمایا تھا۔ کسی شاعر نے خوب کہا کہ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک، اے اہل نظر، ایک شب میں ہی یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ خدا معلوم کتنی ریاضت سے آغوش بستان نے باجزید کی پرورش کی، خاک بغداد میں جنید کو جنم دیا، شہر کونیا نے مولانا روم کو بنایا، ادھر علم الدین بڑھئی کی دکان سے اٹھا اور ایک ہی جست میں زمان و مکان طے کر ڈالے۔ آپ کا جیل وارڈن عبداللہ بیان کرتا ہے کہ پھانسی سے ایک روز پہلے غازی نے بڑے اصرار پر بتایا کہ عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے، اور میری دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں؟ میں نے عرض کی کہ یا علی علیہ السلام بالکل نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کی کہ حضور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ پھر آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا کہ پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے آخری خواہش پوچھیں تو کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں، پھندا خود چوم کر اپنے گلے میں ڈالنا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا، اور میں تمام صحابہ اکرام اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تیرا استقبال کروں گا، اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ۔ سر یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے لاتعداد واقعات تاریخ میں موجود ہیں جن میں خواب میں اور ظاہری آنکھوں سے اولیاء اکرام کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب اور دیدار علی شاہ صاحب کو بھی تدفین کے موقع پر دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، اور آپ نے حقیقت کھول دی کہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ ایسی نظر ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ اچھا سر، آج آپ نے جو حضرت غازی علم دین شہید کی زندگی کے جو اہم راز آشکار کیے ہیں، اس سے جذبہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید آبیاری ہوگی، اور ایسی مفید معلومات ہماری نئی نسل کو بتانا ہوگی کہ اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اچھا سر، پروگرام کا اب اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور قریشی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وسیم بھائی۔ ویورز، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوست احباب میں شیئر ضرور کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں، خوش رہیں، سب کو خوش رکھیں، اللہ نگہبان۔